अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़ औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुख़ारी फ़िस्सहीह। मेरे मुहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारा सन 2021 ख़त्म हुआ और सन 2022 का आगाज़ हुआ। ये उसका पहला महीना है। ये नया साल हमें ये पैगाम देता है कि हमने क्या खोया क्या पाया। हर ताजिर बिज़नेसमैन साल के एंड पर अपना ऑडिट कराता है कि पिछले साल हमने क्या कमाया और क्या खोया, कितना हमें नफ़ा हुआ, कितना हमें नुकसान हुआ। जो आदमी पूरा साल मेहनत करे कारोबार में और साल के बाद भी उसे नुकसान हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाता है। वो अपनी रूटीन लाइफ चेंज कर देता है, तरतीब ज़िंदगी बदल देता है कि अब मैंने पिछले साल की तरह नहीं कहा कारोबार चलाना, अब मुझे तरीके बदलने होंगे, अपने आप को बदलना होगा, वक्त ज़्यादा देना होगा। वो संजीदा हो जाता है। और जो स्टूडेंट साल के बाद इम्तिहान दे और फेल हो जाए वो फ़िक्रमंद हो जाता है कि मेरा साल गुजर गया और मैंने कुछ ना किया। वो देखो मेरे साथ वाले पास हो गए, मेरे साथ वाले आगे निकल गए। तो अगले साल वो लड़का अपने क्लास फेलों में भी साफ महसूस होता है कि ये बदला हुआ है। अब वो थोड़ी दोस्तियां कम कर देता है, थोड़े आने जाने कम कर देता है। वो संजीदा हो जाता है कि मैंने साल ज़ाय किया है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, दुख ये है, एक ताजिर बैठकर पिछले साल का हिसाब लगा रहा होता है। एक सियासतदान हुकूमत का वज़ीर आज़म देख रहा होता है कि पिछले साल हमने क्या किया क्या नहीं किया। एक स्टूडेंट देख रहा होता है पिछले साल मैंने क्या किया और क्या करना चाहिए था। दुख ये है कि एक मुसलमान ही है जो मुसलमान होने की नज़र से नहीं देखता कि मैंने बतौर मुसलमान होने के, जिसका ये अक़ीदा है कि मरने के बाद नेकियां काम आएंगी, मैंने कितनी नेकियां कमाई और कितनी से पीछे रह गया। एक मुसलमान हिसाब नहीं करता, बस बाकी सब हिसाब करते हैं। तो मुझे और आपको भी हिसाब करना चाहिए कि पिछला साल मैंने कैसा गुजारा है। मैंने कितनी नेकियों के काम ऐसे थे जो मुझे मौके मुयस्सर थे लेकिन मैंने सुस्ती की वजह से वो मौके छोड़ दिए। मैंने कितनी तहज्जुदें छोड़ दी, कितने लोग थे जिनकी तहज्जुदें नहीं छूटी। मैंने नमाजें छोड़ दी, कितने लोग हैं जिनका पूरा साल गुजर गए, एक फ़र्ज़ नमाज भी नहीं छूटी, लेकिन मेरी क्यों छूटी। मैंने ज़कात छोड़ दी या ज़कात मैंने पूरी नहीं दी। पिछले साल कितने मुसलमान हैं जिन्होंने पूरी पूरी ज़कातें दी हैं। ऐसे ही मैंने तिलावत कोई ज़्यादा नहीं की। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो रोज़ाना तिलावत करते रहे, उनका कभी नागा नहीं हुआ। तो मैंने एक मुसलमान होने के नाते क्या कमाया है क्या खोया है, ये देखने की चीज़ होती है। लेकिन हम साल के आखिर में इसका कभी हिसाब नहीं करते कि मैंने इस साल क्या पाया क्या खोया। हम सब मुसलमान भी बस नाम के मुसलमान रह गए हैं। हमारी सोचें फ़िक्रें वही हैं जो काफिरों की हैं। हम ज़ुबान पे तो कलमा पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अमल हमारे काफिरों जैसे हैं। जैसे उनको भी साल के बाद माल कितना गया और आया, कितना माल में नफ़ा कमाया, कितना नुकसान हुआ, जैसे उनकी फ़िक्र होती है वही आज के मेरे और आप जैसे मुसलमान की होती है। वो काफिर भी ये नहीं सोच रहा होता कि मैंने आखिरत के लिहाज से क्या खो दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत के लिहाज से क्या पा लिया, वो नहीं सोच रहा होता। और मैं और आप, हम आज के मुसलमान, ये हम भी नहीं सोच रहे होते। बल्कि अब तो ट्रेंड ही उल्टा हो गया। साल के इख्तिताम पर खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं, जश्न मनाए जा रहे होते हैं। जी आज 31 दिसंबर है और आज खुशियों के लिए इकट्ठे होंगे। कोई साहिल समंदर पे इकट्ठे होकर नाफरमानियाँ कर रहे हैं, कोई होटलों में कमरे बुक करा के नाफरमानियाँ कर रहे हैं, कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम्स में गुम हैं कि हमारी खुशी है साल ख़त्म हुआ है, नया साल आया है।
یہ تو میرے بھائیو خوش ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو دکھ کرنے کا مقام ہے کہ میری زندگی سے 1 سال گزر گیا، مجھے غفلت سے جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ سال گزر گیا تو وہ ہمیں سمجھا گیا کہ تیری زندگی کا ایک مرحلہ ختم ہو گیا ہے، اب اگلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اگلے کی تیاری کر۔ ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روی ملک عدم، کہ ہمارا سانس آخرت کی طرف چل رہا ہے، آخرت کی طرف چل رہا ہے۔ دفعتاً یہ جائے گا ایک روز تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کہ یہ سانس تیرا گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے۔ ترک اب اپنی ساری فضولیات کر، ضائع نہ اپنے اوقات کر، کہ ہم اپنی فضولیات کو چھوڑ دیں، اپنے اوقات کو ضائع کرنا ختم کر دیں، رہنا غافل، یاد حق دن رات کر، ذکر و فکر حازم اللذات کر۔ اب غفلت کے سانس ختم کر دے، اب ہوشیاری کے سانس لے آ، اب موت جو لذتوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے اس کی یاد کو تازہ کر اپنے اندر، اس لیے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، میرا انجام اور آپ کا انجام موت ہے، میرا انجام آپ کا انجام آخرت ہے۔ ہم چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ گاڑی آگے سے آگے کی طرف رواں دواں ہے، ہمارا قدم آگے کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہماری نظریں ابھی بھی پیچھے اٹکی ہوئی ہیں۔ قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ قدم قبر کی طرف اٹھ رہا ہے اور نظریں ہماری پیچھے کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ دنیا میں کیا بنایا، تو وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے، تیرے قدم کس طرف ہیں، تیری نظریں کس طرف ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ سال گزر گیا، ہم نے کیا پایا کیا کھویا، ہم نے کیا کرنا تھا اور کیا کیا، اور ہمیں کیا نہیں کرنا تھا اور ہم وہ کر گزرے۔ یہ سارا اپنا حساب کرنے کی خود ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب خود لے لو، خود اپنا بیٹھ کر حساب کتاب کر لو کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کیا کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ کل بروز قیامت حاضری ہو اور اللہ تمہارا حساب لے اور پھر تمہیں پچھتاوا ہو۔ پھر فرمایا حضرت عمر نے، تزینوا للعرض الاکبر، ایک بڑی پیشی سامنے آنے والی ہے، اس پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور وہ دن بڑا سخت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں قیامت کا دن بڑا سخت وقت ہے، اس دن کی ابھی سے تیاری کرو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، تزینوا للعرض الاکبر، اس بڑی پیشی والے دن کے لیے آج اپنے آپ کو تیار کر لو۔ پھر فرماتے ہیں، جو آدمی دنیا میں اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، اپنا حساب خود لینا شروع کر دیتا ہے، فرمایا قیامت والا دن اس کے لیے سخت نہیں ہوگا، آسان ہوگا۔ تو آج ہم اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ پچھلے سال لوگوں نے تلاوتیں کیں، کیا میں نے بھی کیں؟ لوگوں نے فرض نمازیں نہیں چھوڑیں، کیا میں نے بھی نہیں چھوڑیں؟ لوگوں نے تہجدیں نہیں چھوڑیں، کیا میں نے بھی نہیں چھوڑیں؟ یا ہم میٹھی نیند سوتے رہ گئے؟ لوگوں نے گرمیوں کے روزے رکھے، کیا ہم نے بھی رکھے یا ہمارے چھوٹ گئے تھے؟ لوگوں نے اپنے آپ کو غصے کے وقت میں کنٹرول کیا، اپنے جذبات پر قابو پایا، کیا میں غصے کے وقت میں پھٹ پڑا یا قابو کر گیا اپنے آپ کو؟ میری زبان کا بول میٹھا نکلتا رہا یا زبان کا بول ترش نکلتا رہا؟ کہ یہ تو مجھے اور آپ کو خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو میرے عزیز بھائیو فضول چیزوں میں نہ لگائیں، ہم آخرت کے مسافر ہیں، ہم آخرت کے مسافر ہیں، ہماری منزل آخرت ہے، تو ہم اس کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں جیتے ہیں، لہذا ہمارا ہر وقت محفوظ رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے تو آپ کی کمر مبارک کے اوپر جو پتوں کی چٹائی جس پر آپ آرام فرما رہے تھے نشان لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے، یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطاء، آپ اجازت نہیں دیتے ہم آپ کے لیے نرم گدائی بچھا دیں؟ آپ نے فرمایا، مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ آپ نے فرمایا، میری مثال اس راہ چلتے مسافر کی سی ہے
جو چلتے چلتے راستے میں کہیں ٹھہر جاتا ہے، درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، سستاتا ہے، درخت کو چھوڑ کر پھر آگے منزل کو چل دیتا ہے، اس نے کیا درخت کے نیچے گدے لگانے ہیں؟ یعنی میری مثال اسی مسافر کی سی ہے، میں نے کیا دنیا میں گدے لگانے ہیں، میری منزل تو آخرت ہے۔ ہم تو میرے بھائیو اس کی طرف جا رہے ہیں، اب ہماری مرضی ہے ہم اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں بلی کو دیکھ کر، یا پھر ہم آنکھیں کھول لیں اور اپنے آپ کو بلی سے بچا لیں، ورنہ بلی آ کر ایک دم پکڑ لے گی، اس وقت آنکھیں بند کرنے کو اپنے آپ کی نادانی نظر آ جائے گی۔ آج میں نے اور آپ نے آخرت سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کوئی نہیں موت آئے گی دیکھی جائے گی، کوئی نہیں دیکھی جائے گی، لیکن جب موت آ کر پکڑ لے گی اخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اچانک پکڑتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں گی، اس وقت آنکھیں کھلی بھی صحیح تو کیا کھلی، اس وقت کا کھلنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گناہوں سے، آج وقت ہے اپنے اوقات کی حفاظت کر لیں، آج وقت ہے اپنے آپ کو فضول کاموں میں نہ لگائیں، ہم اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگائیں۔ کمانا بھی نیکی، بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر حسن اخلاق سے گپ شپ لگانا بھی نیکی ہے، رشتہ داروں سے ملنے جانا بھی نیکی ہے، اور اس کے علاوہ اوقات بچیں، یعنی ہم یا تو لگ رہے ہوں اپنے کمانے میں، یہ بھی ہماری عبادت ہے، حلال طریقے سے کما رہے ہوں، یا اپنے بال بچوں رشتہ داروں کے پاس آنا جانا ہو، یہ بھی ہمارا دین ہے، یا پھر ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی عبادت اور آخرت کی تیاری میں لگے ہوں، کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں نکل کر وقت لگا رہے ہیں، ہم حرمین کے سفر پر گئے ہوئے ہیں، ہم تہجدیں پڑھ رہے ہیں، ہم تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ امام ابو داود محدث ہیں، فرماتے ہیں مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 5 لاکھ حدیثیں، ہم تو 5 لاکھ تک گنتی بھی نہیں بول سکتے، تھک جائیں گے۔ اس زمانے میں عزت والا وہ ہوتا تھا جس کو حدیثیں زیادہ آتی ہیں، اور ہمارے ہاں عزت والا وہ ہے جس کو پیسہ زیادہ ملا ہو۔ امام بخاری کی بہت عزت تھی، آج تک عزت ہے، کس لیے؟ ان کے پاس 6 لاکھ حدیثیں تھیں جو ان کو زبانی یاد تھی، 6 لاکھ حدیثیں، شاید اس مجمع میں کسی کو 6 حدیثیں بھی یاد نہ ہوں، 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں جو 5 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہیں، ان 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ مجھے 4 حدیثوں میں نظر آیا، یعنی ایک حدیث 1.25 لاکھ حدیث کے برابر ہے۔ ان میں سے ایک حدیث جو ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مسلمان کی بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، یہ حدیث ہے۔ فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کرنا مسلمان کی بہترین خوبی ہے۔ جو آدمی اپنے فضول کاموں میں وقت ضائع کر رہا ہے، ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، سارا ہی اخبار پڑھا جا رہا ہے، موبائل کی پھٹی پہ لگا ہوا ہے، 6 گھنٹے سے زیادہ سو رہا ہے، ایسے دوستوں میں بیٹھ کر ٹائم گزاری کر رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے، یہ بالکل نادان آدمی ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی عمر برف کی طرح کم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، ایک ایک سانس آہستہ آہستہ چپکے چپکے نکلتا جا رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، اور ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان کو تو یہ بول سجتا ہی نہیں ہے، یار ٹائم پاس نہیں ہو رہا چلو آؤ لوڈو لے آؤ، ٹائم پاس نہیں ہو رہا چلو یار آؤ فلاں کام کر لیں۔ ہم تو ہمارے پاس ٹائم ہے ہی نہیں، ہم نے بچوں کے لیے کمانا ہے، یا پھر رشتہ داروں کو گھر والوں کو ٹائم دینا ہے جو ہمارے دین کا حصہ ہے، یا پھر میں نے آخرت کی تیاری میں لگنا ہے، اس لیے کہ میں نے دنیا میں چند دن رہنا اور پھر میں نے یہاں سے گزر جانا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں اولیاء اللہ صلحاء کی صحبت میں رہا ایک عرصے تک، میں نے ان کی صحبت سے 2 چیزیں پائیں۔ ایک نے فرمایا الوقت سیف قاطع فاقطعہ والا یقطعک، جو وقت ہے یہ کاٹ دینے والی تلوار ہے، یا تو اس وقت کو تم نیکی کے کاموں میں کاٹ کے ختم کر دو، ورنہ یہ وقت تلوار کی طرح تمہیں کاٹ کر پچھتانے پہ مجبور کر دے گا کہ کل تم پچھتاؤ گے اوہ میں نے وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ دوسرا فرمایا اپنے نفس کی حفاظت کرو، اگر اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگاؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ آپ کو برائی کے کاموں میں کھینچے گا اگر آپ فارغ ہوئے تو۔ اپنے آپ کو فارغ نہ رکھو، آپ کہو کہ میرے سامنے ہدف ہے میں نے یہ کرنا ہے، میں روزانہ 1 پارہ تلاوت کرنی ہے، کیا میری ہو گئی ہے؟ صبح شام کی میں نے 3 تسبیحات کرنی ہیں، درود شریف کی، استغفار کی، تیسرے کلمے کی، 100 دفعہ درود شریف روزانہ صبح اور شام بھی، 100 دفعہ استغفار صبح بھی شام بھی، 100 دفعہ تیسرا کلمہ صبح بھی شام بھی۔ ایک مسلمان کم از کم میرے نبی کی یہ 3 مسنون تسبیحات تو روزانہ کیا کرے۔ کیا میری یہ ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ روزانہ کی آدھے گھنٹے کی دعا میری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟
روزانہ کی تہجد، اشراق، چاشت، نفل یہ میرے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ روزانہ میں نے اپنے آپ کو برے کاموں سے بچایا ہے کہ نہیں بچایا؟ زمانہ تو میرے عزیز بھائیو تیزی کی طرح سے بہہ جائے گا، ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب ہم آخرت میں جائیں گے پھر ہم کہیں گے اے اللہ اب واپس بھیج دے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ واپس بھیج دے، اب نیک عمل کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تو کوئی ہوش کر لیتا؟ کہ اللہ عمر تو ملی تھی بس اس وقت غفلت رہی۔ میرے عزیز بھائیو یہ وقت تیزی سے نکل جائے گا، ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، لڑکپن یاد ہے، اب جوانی بھی ڈھلنے والی ہے۔ ایسے ہی انسان ڈھلتا ہوا موت کے پاس پہنچ جاتا ہے، زمانہ گزر جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے سرائکی میں ایک پند ہے، وہ کہتے ہیں نبڑ دیں نبڑ گیا زمانہ، نہ بدلیو بھرا شیوا غافلانہ، جوانی دا ناز نخرا جوانی نبڑ گئی، جوانی غلط زندگانی نبڑ گئی، وہ ایک خواب شیریں کہانی نبڑ گئی حیاتی اجڑ گیا خزانہ۔ وقت زندگی کا گزر جانا یہ خزانے کا لٹ جانا ہے۔ اتھا پل دی پچھ گچھ اتھا سال گل گئے، نہ سوچ بھرا نہیں جوانی دا ڈھل گئے، او بدبخت جو بے عمل بے سمل گئے، پکرسی نہ اتھ اما بابا بھرانا، اتھا نفسی دیاں حسن پکاراں، عمل دیاں خزاواں عمل دیاں بہاراں، نہ اتھ اپنے نہ اتھ یاراں، عمل دے سوا اتھ بیا آسرانا، شاہیں دے سر تے نہ اتھ تاج ہو سی، نہ جھنڈا نہ دھم دھم نہ راج ہو سی، خدا دے غضب دی فقط گاج ہو سی، او حاضر عدالت دے وچ مجرمانا، نہ رنگی محل اتھ ایک کوٹھیاں رنگ برنگیاں، نہ رنگی محل اتھ نہ گھوڑے تے جوڑے، تم بیندے قبر وچ پے کیڑے مکوڑے، اتھا کوئی نہ حامی جو ہٹ کے تہوڑے، چراغ عمل بین اتھا سو جلانا، اجل سر تے کڑکے تیرا دل نہ دھڑکے، اچے گاٹے آلے بھنا گئے ہیں مڑکے، نہ دے دے قبر کو جو مغرور کھڑکے، او قیدی قبر دے قبر قید خانہ۔ تو آج کل دے مومن دا کیا حال پوچھ دیں، گناہیں دے وچ تھی گئے پامال پوچھ دیں، میں کیا آکھاں تو ایندی کیا چال پوچھ دیں، ہے کلمہ زبان تے عمل کافرانہ۔ میرے مدنی آقا دی امت صدا کر، تو سرکار مدنی تو کچھ تا حیا کر، نکل ون گناہیں تو دامن بچا کر، میرے سائیں کو قیامت دے اندر لجانا۔ وڈی رب دی ہستی وڈی بارگاہ ہے، وکیلیں اپیلیں دی کوئی اتھ نہ جاہے، نہ لوک چھپ دے اتھے نہ دھرک بھج دی جاہے، دعا منگ فخر شالا پکڑی خدا نہ۔ میرے عزیز بھائیو یہ جوانی نبڑتی جا رہی ہے، زمانہ نبڑتا جا رہا ہے، ہم آخرت کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں، ان قریب ہم موت کے پاس پہنچنے والے ہیں، قبر کے اندر اترنے والے ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنے وقت کی قدر کر لی، پچھلے سال پر اپنا افسوس کر لیا کہ اللہ جو پچھلا سال گزر گیا وہ گزر گیا، معاف فرما دے، اگلے سال میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی جو اب ہمارا سال شروع ہو رہا ہے، ہمارے سال کا آغاز ہے، پہلا مہینہ ہے، یا اللہ اس سال کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، کوئی روزہ نہیں چھوٹے گا، زکوٰۃ ہے تو پورا حساب کر کے دوں گا، اگر حج فرض ہے تو حج کروں گا، زبان سے ایسا کوئی بول نہیں بولوں گا جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ یہ تو کر لیں گے ہم کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہے کوئی مئی کا لال جو یہ کہہ سکے کہ انشاءاللہ پورا سال ایسے گزرے گا کہ اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، بیوی کو نہیں پہنچے گی، بچوں کو نہیں پہنچے گی، ساتھیوں دوستوں پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ زبان پہ کنٹرول کر کے پورا سال گزار دوں گا؟ کوئی ہے؟ یہ ہے بڑی جگرے کی بات کہ کوئی ایسا ایمان لے کر آئے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں ایسے مل جائیں گے جن کی تہجدیں نہیں چھوٹیں، ایسے مل جائیں گے جن کے پورے سال میں کوئی نماز فوت نہیں ہوئی، ایسے مل جائیں گے جن کا پورا رمضان گرمیوں کا بھی تھا تو ایک روزہ نہیں چھوٹا، لیکن ایسے ڈھونڈنے سے بھی بامشکل شاید کوئی ملے گا کہ پورا سال گزر گیا اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ وہ غصے کے وقت میں کنٹرول کر جاتا تھا اپنے آپ کو، جب اس کو بھڑکایا جاتا تھا وہ غصہ پی جاتا تھا، برداشت کر جاتا تھا، سہ جاتا تھا، اپنے شاگرد پہ غصہ نہیں، بیوی پہ غصہ نہیں، بچوں پہ غصہ نہیں، پڑوسی پہ غصہ نہیں، ماتحت پہ غصہ نہیں، اس لیے کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے مر جانا ہے۔ جس نے مر جانا ہو اس کا کیا غصہ ہے؟ جس نے مر جانا ہو اس کا کیا بڑا پن ہے؟ خلیفہ ابو جعفر منصور کا انتقال ہونے لگا، آخر وقت میں جب سانس آیا ہونٹوں پر
تو آخر میں کہا الملک من لا یموت، اے اللہ بادشاہ تو وہ ہے جس کو موت نہ آئے۔ یہ بھی کوئی بادشاہ ہے جو زمین پہ ڈھیر ہو رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے جس نے کل قبر میں اتر جانا ہے، جو کل قبر کی نظر ہو جائے گا، قبر کے کیڑے مکوڑے کھائیں گے، جس کی مٹی بھی کل سالوں بعد نہیں ملنے والی، اس کی بھی کوئی حیثیت ہے، اس کا بھی کوئی غصہ ہے، اس کی بھی کوئی طاقت ہے، اس کی بھی کوئی اوقات ہے؟ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہماری یہی حیثیت ہے، ہم اللہ رسول کے محتاط، ان کے غلام ہیں، ہم آخرت کے مسافر اور راہی ہیں، ہم آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے کسی سے کیا لڑنا ہے، کسی سے کیا جھگڑنا ہے، کسی سے کیا غصہ کرنا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، یہ ہمارے سال کا آغاز ہے۔ آج میں اور آپ ہم نیت کریں، ہم تقریباً اکثر وہ بیٹھے ہیں جو نماز روزے کا اہتمام کرنے والے ہیں، ہم آپ سے اس کی نیت میں نہیں لیتا کہ ہم نیا سال عزم کرتے ہیں نماز نہیں چھوڑیں گے، وہ تو پہلے ہی اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، شکر ہے اس کا۔ یہ نیت کریں کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث میں اکثر ہی خطبے میں پڑھا کرتا ہوں، ان فی الجنت غرفا، جنت میں شیش محل ہیں۔ صحابی نے پوچھا کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لمن طاب الکلام، جس کی زبان کا بول میٹھا ہو، اس کو ملیں گے۔ تو ہم میٹھا بول بولیں گے، لوگ ہمیں اکسائیں گے، تانے دیں گے، خلاف بولیں گے، چپ کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے نہیں زندگی گزار کے جانا، مرنے کے بعد عیش و عشرت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نیا سال ہے، میں اپنے آپ سے بھی عزم لیتا ہوں، آپ سے بھی عزم لیتا ہوں، اگر کسی کی نماز چھوٹتی تھی تو نماز نہ چھوٹے اس سال، روزہ چھوٹتا تھا تو اس سال نہ چھوٹے، پچھلے سالوں کو چھوٹ گئے ہیں، سردیوں کا موسم ہے، اس کی قضا کر لیں، مرنے سے پہلے قضا کر لیں، آخرت میں سب سے پہلے فرضوں کا حساب ہوگا۔ اس سال زبان سے سخت بول نہیں ہوگا، ترازو سے غلط نہیں تولیں گے، کسی کا روپیہ نہیں دبائیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ میرے بیان کا آخری جملہ ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔